ladies and gentlemen, I am Dr. Madiha Nazar, General Secretary, Rawalpindi Chapter, Pakistan Society of Internal Medicine, and on behalf of our society and the Rawalpindi Chapter, I welcome you to this auspicious event. So today I have the honor of inviting such a person to stage whose legend has been written, and his accomplishments are just too many to name. For the past many years, he has been deeply engaged with faculty, students and community workers for the betterment of humanity. He has extended the university and society's capacity for teaching, research and community service. His vision for research, medical education and patient care has fostered the faculty's creativity and discovery. He supports innovation in research and is keen to provide care to our health service depleted communities. He himself has conducted and supervised many researches, the results of which have and will inshallah positively impact our region and the world as well. So ladies and gentlemen, kindly welcome the Honorable President of Pakistan Society of Internal Medicine and Vice Chancellor, University of Health Sciences, Professor Dr. Javed Akhtar. Thank you so much for the introduction. جیسے میں نے ابھی پہلے بھی کہا جس ناؤ کے دی انسٹیٹیوٹس میرے پریمس کے بھی پائی گئے ہیں کہ جو ادارے ہوتے ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں اچھی روایات سے. اور ایک روایت آپ نے تھوڑی دیر پہلے دیکھی جو فیلوشپ اوارڈ دن کی تھی. دوسری ہماری یہ روایت ہے کہ جو بھی پریزیڈنٹ ہوگا پاکستان سوسائٹی وہ ایک لیکچر انوگرل کے آگے پیچھے ڈیلیور کرے گا اور وہ جو لیکچر ہے اس کی مرضی ہوگی وہ کون سے کس پہ کرے گا اور اس کو ہم پریزیڈنشیل لیکچر کہیں گے. تو آج آپ یہ جو بیسیکلی میں تھوڑی سی آپ سے بات کروں گا یہ پریزیڈنشیل لیکچر ہے اور یہ جو لیکچر ہے یہ بیسیکلی we will be discussing is something that the whole world 6.5 billion people are asking کہ کیا ہوا, کیا ہوگا, کیا نہیں ہوا. And you know it is because of this notorious virus that entered on 11th of December 2019 to this world and through Wuhan and then suddenly it became pandemic. All over. Before I do that, I dedicate this lecture to my dear brother, my trainee, my a colleague, my junior, Professor Ziaullah. Professor Ziaullah was the founding member of Pakistan Society of Internal Medicine, and he got infected by the enemy. Unfortunately, this enemy could not take care, could not spare even such a precious person. He was head of the Department of Medicine, Sheikh Zayed Hospital and Khalifa bin Sultan Medical College, and he was a par excellence physician and a very, very good human being. اللہ تعالیٰ نے کو شاید اسی لیے جلدی اس کو بلانا تھا کیونکہ اچھے لوگوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ جلدی بلا لیتا ہے. اینڈ ہز وائف جو ہماری بھابھی ہیں وہ ابھی I go to her and I always talk about her and she is very happy کہ آج ہم کووڈ ویکسینز پہ بات کر رہے ہیں. ادھر میں صرف ایک چیز کہوں گا کہ کاش اس وقت ویکسین ایجاد ہو چکی ہوتی تو یہ آج ہمارے درمیان بیٹھا ہونا تھا. تو ہیوج ریگریٹ جو مجھے ہے آن دیٹ سائڈ آپ دیکھیں جناب میں نے ویکسین کی فوٹو لگائی ہے تو یہ لکھا ہے کہ مجھے ریگریٹ یہ ہے کہ یہ ویکسین پہلے کیوں نہیں کی تاکہ زندگیاں بچنی اور خاص کر اس قسم کے ہیرے جو ہمیں چھوڑ گئے ہیں اس کو تو کوئی ریگریٹ نہیں ہوگی. ریگریٹ اس کی وائف بچوں کو ہوگی زیادہ کے کیونکہ وہ تو ڈیفینیٹلی ہماری دنیا سے بہت بہتر جگہ پہ چلا گیا. قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ پوری دنیا کی اہمیت اتنی ہے مچھر کے پر کے برابر. تو
ہماری اس کی کوئی اہمیت نہیں. اصل اہمیت تو جہاں یہ ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں, شہیدوں کی کمپنی میں. تو we really I dedicate this lecture and we'll call this lecture شہید پروفیسر ضیاء اللہ لیکچر. یہ پہلی سلائیڈ آپ یہ دیکھیں گے کہ کیوں ہم آج ویکسینز کی بات کر رہے ہیں. تو یہ میں نے بہت ریسرچ کی کہ اس وقت دنیا میں, میڈیا میں یا ویسے آپس میں یا کسی چیز میں سب سے زیادہ ڈسکسڈ ٹاپک کیا ہے بائی والیوم. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ ڈسکسڈ ٹاپک پریویس ویک کا بھی کووڈ تھا, لیکن اب یہ یلو میں اس ویک کا ہے ڈیٹا, اس ویک کا جو جس میں ہم ابھی چل رہے ہیں, جو کل ختم ہو جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یلو میں کہ کتنا انٹرسٹ بڑھ رہا ہے اباؤٹ ویکسین. باقی جو چیزیں ہیں وہ اتنی پرسنل میئر اور ٹریول اتنا نہیں ڈسکس ہو رہا, لیکن یہ آپ دیکھیں کہ ویکسینز کو کتنے لوگ ایک ہفتے میں ڈسکس کرتے ہیں اور کتنی والیوم ہوتی ہے. اور ادھر اگر آپ دیکھیں کہ کویسچن جو ٹاک کیے جاتے ہیں سوشل گروپس پہ یا ای میلوں پہ یا ویب سائٹس پہ, دیٹ از آلسو دی نمبر ون ویکسین. 2,550 questions are asked. So this is the most discussed topic and most probed topic in the world right now. This is a global data. So vaccine rates ہماری ہیں کیا اس وقت, where do we stand? So we know that this disease has spread, is a pandemic and has not spared any country as such. اور یہاں پہ ابھی آپ کیسز دیکھیں گے تو وہ تقریباً 195 ملین ہو چکے ہیں. ڈیتھس 40 لاکھ بندے انفارچونیٹلی مر چکے ہیں اس وائرس سے. اور ویکسینز ہم نے جو زیادہ تر لگائی ہیں, یہ دیکھیں ابھی 3.5 بلین کے قریب پہلی یا دوسری ڈوز یا کمپلیٹ ویکسینز لگ چکی ہے. This means almost 50% of the world population we are looking at that we have given some form of vaccination, not complete vaccination. تو ویکسین ڈوزز جتنی دی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. This data is as of 27th of July 2021. So this dashboard is there. یہ پاکستان کا ڈیش بورڈ ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ جو ویکسین ہے وہ ٹوٹل ڈوزز آپ دیکھیں تقریباً 2.788 which means کہ ابھی ہماری 10% کے قریب پاپولیشن کو یہ لگی ہیں. لیکن یہ سنگل ڈوز کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ فلی ویکسینیٹڈ پہ جائیں گے تو وہ آپ بہت اس میں سے آپ کم دیکھیں گے کہ فلی ویکسینیٹڈ صرف 59,100,000 ہے, یعنی کہ آدھا ملین ہے صرف. تو دیٹ وی آر ڈیفینیٹلی لیگنگ فار بیہائنڈ. واٹ اباؤٹ دی گلوبل کمپیریزن؟ انفارچونیٹلی نتھنگ ٹو بی پراؤڈ آف. پاکستان آپ نچلے نمبر سے دیکھیں تو صرف کینیا اور افغانستان, سوڈان, نائجیریا ہم سے پیچھے ہے. باقی ملک آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنے ہیں. Unfortunately, as I said, totally 3.83 billion doses have been administered globally so far. This is efficacy trial map کہ یہ ٹرائلز کہاں کہاں ہو رہے ہیں اور ایویڈنس کہاں سے آ رہے ہیں. اس میں مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ پاکستان کا نام ہے. یہ دیکھیں اور بڑا صفحے اول کے ممالک میں ہے کہ پاکستان میں فیز 1 ٹرائل ہم نے شروع کیا سائنو فارم کا, جو کہ بعد میں ہمیں ابنڈن کرنا پڑا کیونکہ گورنمنٹ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کو کمرشلائز کرنے جا رہے ہیں. تو اس لیے وہ ہم نے آلموسٹ اس کا رزلٹ کمپائل کیا ہوا ہے. اس کے بعد ہم نے کینسائنو کا شروع کیا, پھر ہم نے ایک اور میسنجر آر این اے چائنا کا وہ شروع کیا, اور ابھی ZF2001 جو ویکسین ہے اس کا یہ تھوڑا سا آپ سے ڈیٹا شیئر ہو جائے. سو ویکسینز آر دی اونلی ہوپ. یہ جو اندھیری ٹنل میں سے ہم گزر رہے ہیں,
یہ جو غار ہے اتنی اندوناک کہ جہاں پہ ہر میٹر کے بعد جو تقریباً 1.25 سال پہ وہ ٹھیک ہے، ہر میٹر کے بعد کسی کی لاش پڑی ہے، کسی جاپنیز کی، کسی چائنیز کی، ہندو کی، انڈین کی. اس کے ٹنل کے اینڈ پہ جو رے آف ہوپ ہے ٹو می ٹو اینڈ دس پینڈیمک، اینڈنگ دی پینڈیمک، دیٹ از ویکسینز. آف کورس ٹریبیوٹ ٹو ایڈورڈ جینر جس نے سب سے پہلی ویکسین بنائی اور جس نے ڈیزیز 1796 میں 13 جون 1796 میں he injected the first dose of smallpox vaccine. And you know that 300 million doses کی وجہ سے now this has been world has been declared free of smallpox. And I think this is a success story which encourages us. While on the other side آپ لیو پاسچر کو دیکھیں جس کے نام پہ پاسچر انسٹیٹیوٹ ہے فرانس میں، کہ ہی دین ڈیولپڈ ویکسینز آف فلو اینڈ آلسو مینی ادر ڈپتھیریا، ڈی پی ٹی ویکسین. اور یہ پہلا بندہ تھا کہ جس نے اپنی کمبینیشن میں ویکسینز بنائی، ڈی پی ٹی، ڈپتھوریا، پرٹوسس اینڈ ٹیٹنس. سو کون سی ڈیزیزز ابھی تک اریڈیکیٹ ہو چکی ہیں؟ We think, and the WHO agrees, that immunization by vaccine saved at least 3 million lives each year. یعنی آپ کے 30 لاکھ لوگ کووڈ سے پہلے کی یہ بات کر رہا ہوں. کووڈ کے بعد جو ہمارا خیال ہے ابھی کہ تقریباً آپ کے 45 لاکھ لوگ بچ رہے ہیں ویکسین سے. تو دس از آف کورس ای بی آئی کا حصہ ہیں. سی ای پی آئی کولیشن فار ایپیڈیمک پریپیئرڈنیس میں سب سے زیادہ ویکسینز کی پرویژن کا امپورٹنس دی جاتی ہے اگینسٹ امرجنگ ڈیزیزز لائک دس. یہ دیکھیں کہ یہاں پہ میزلس نے مور دین 99% ایفیکیسی دکھائی، اور جیسے پولیو آلموسٹ 100%، صرف پاکستان اور افغانستان رہ گیا ہے. اینڈ اسمال پاکس 100%، آلموسٹ 98 to 100% ایفیکیسی ود دس ویکسین. ابھی ایوالو کیسے ہوئی؟ سو ویکسینز آر ڈیولپڈ بائی ڈفرنٹ ٹیکنالوجی. آپ کو چاہیے واٹ یو نیڈ از اے اینٹیجن، اے فورن اینٹیجن، اے پروٹین. اس پروٹین پہ جو آپ کی باڈی میں جائے گا وہ ریئیکٹ کرے گی آپ کی باڈی امیون سیلس، بی سیلس اینڈ ٹی سیلس، اینڈ CD4 ول بی انکریز، CD8 ول بی انکریز. تو دین جب وہی پروٹین آپ کے دوبارہ باڈی میں جائے گی سانس کے ذریعے، جلد کے ذریعے، کھانے کے ذریعے، تو وہ ریکگنائز کر لے گی اور اس کو ریجیکٹ کر دے گا سسٹم. سو وی ہیو ایگزامپل آف یہ جنرل ویکسینس کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی میں کووڈ ویکسین کی ابھی اس کے بات کروں گا. اٹینویٹڈ لائف ویکسین کہ لائف ویکسین ہے لیکن آپ نے اس کو ہارملیس رینڈر کر دیا ہے فارملین کی کسی اسٹرینتھ کے ساتھ، اور اٹ کازز اینٹیجینسٹی وین انجیکٹڈ اور وین ٹیکن تھرو نیزل اسپرے اور واٹ ایور. تو اس کے میزلز، یلو فیور وغیرہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ نے ان کی لے کے ان کو ہارملیس کر کے ہول ان ایکٹیویٹڈ وائرس. یہ بہت اچھی چیز ہے بیکاز اس سے بہت اسٹرانگ اینٹی باڈی پروڈکشن ہوتی ہے. آپ وائرس کا پارٹ نہیں، آپ ٹوٹل وائرس کو ان ایکٹیویٹ کر کے تاکہ وہ پرولیفریٹ نہ کر سکے. ایکٹیو وائرس ہوتی ہے لیکن اس کی ابیلٹی ٹو پرولیفریٹ آپ ختم کر دیتے ہیں. تو that mounts a very strong immunogenic response. تو اس کا یہ بہت فائدہ ہے. Then there is sub-unit vaccine. آپ پوری وائرس نہیں یوز کریں، آپ اس وائرس کا ایک حصہ یوز کر لیں. فار ایگزامپل ان COVID-19 we use spike proteins. ہم اس کے اندر نہیں، ہم RNA spike protein کا یعنی کہ گلائکوپروٹین ایس صرف لیتے ہیں، وہ انجیکٹ کر دیتے ہیں. اب وہ جو گلائکوپروٹین ایس ہے اس کا تو سائیڈ افیکٹ بھی کوئی نہیں،
کیونکہ وہ پوری وائرس ہے ہی نہیں, اس کا ایک یونٹ آپ نے ڈسیکٹ کر کے وہ تھرو انزائمیٹک اس کی باقی کو ڈائجسٹ کر دیا, وہ انجیکٹ کیا. تو اس لیے وہ جو سب یونٹ ویکسین ہے یہ اس میں وی نو کہ آل دیز کورونا ویکسین آر ون آف دیز آلسو. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آلریڈی ٹیکنالوجی یوز ہوتی رہی ہے. ناؤ ریکمبیننٹ ویکسین, ٹپکلی ہیپیٹائٹس بی کی بڑی بات ہوتی ہے. دیٹس ریکمبیننٹ. آپ ایک پلیٹ فارم لیتے ہیں, ایکولائی لیتے ہیں یا ییسٹ لے لیتے ہیں, آپ اس کو امائنو ایسڈ کی سیکوینسنگ فیڈ کرتے ہیں اینڈ دے میک دیٹ ویکسین فار یو. So these are recombinant vaccines. Similarly, I will talk about recombinant vaccines جو کووڈ میں ہیں. Then there are peptide based vaccines. Again کووڈ میں یہ بہت زیادہ یہ ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے اور یہ ہیپیٹائٹس بی کی کووڈ-19 کی ویکسینز میں پہلی دفعہ ہو رہی ہے جو پیپٹائڈ بیسڈ ویکسین ہے, یہ پہلے نہیں ہوئی. Then replicating or non-replicating viral vectors جیسے ایبولا کے ہیں. ایبولا نے ہمیں بہت سکھا دیا. مینلی جو آپ کی ویکسینز ہیں وہ یہی ہیں, آئیدر سائنوفارم آپ کو پتہ ہے اور سائنو ویک, دے آر اٹینویٹڈ وائرسز ویکسینز. اور لیکن باقی کینسائنو کی بات ہوئی ہے. کینسائنو از بیسیکلی مینوفیکچرڈ بائی دس ٹیکنالوجی کے جہاں پہ اٹ از اے نان ریپلیکیٹنگ, اینڈ ریپلیکیٹنگ کی بھی ایگزامپل ہے کہ دونوں وہ وائرس لیتے ہیں اور کینسائنو نے وہ وائرس چوز کی ایڈینو وائرس 5 کہ جو آپ کو بیماری نہیں کرتی انسان کو, جانوروں کو کسی کو کی ہوگی, انسان میں اس میں کوئی پیتھوجینسٹی نہیں ہے. آپ اس کو پلیٹ فارم لیتے ہیں اور اس پہ امپارٹ کرتے ہیں اینٹیجینک مٹیریل, تو وہ جا کے آپ کی باڈی میں ملٹیپلائی کرتی ہے, ریپلیکیٹنگ ہے, تو وہ اینٹیجینسٹی کاز کرتی ہے. آپ کے بی سیل اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بنا دیتے ہیں اور ٹی سیلس کی میموری میں بھی چلی جاتی ہے, تو نیکسٹ ٹائم اٹ نیوٹرلائزز. تو فار ایگزامپل ایسٹرازینیکا اگین از دس, بٹ دیٹ از اے ریپلیکیٹنگ وائرل ویکٹر. جو کینسائنو ہے دیٹ از اے نان ریپلیکیٹنگ وائرل ویکٹر, ایڈینو وائرس 5 یوز ہوئی ہے. اور یہ نیوکلک ایسڈ ویکسین یعنی کہ ڈی این اے اور آر این اے. اب یہ جو ویکسینز ہیں دے آر ناؤ کنسیڈرڈ ایبسلیوٹلی سیف, بٹ دس از دی فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف مین کائنڈ کہ ہم نے یہ ٹیکنالوجی یہ پہلے یوز کی. میسنجر آر این اے کی, ڈی این اے کی ٹیکنالوجی اینٹی کینسر ڈرگس میں بہت یوز کی, لیکن ویکسینز میں یہ پہلی دفعہ انسان کی ہسٹری میں یوز ہوئی. اینڈ وی ول ڈسکس about it a little bit. So research and development, you can see that the phase 1 trials وہ ہیں جو ہم کوئی 100 لوگوں کا کرتے ہیں, usually volunteers کا, اور basically اس میں ہم safety دیکھتے ہیں اور efficacy دیکھتے ہیں. اس کا رزلٹ آتا ہے, پھر ہم الاؤ کرتے ہیں کہ آپ phase 2 کر لیں, which is several hundred volunteers, جو کہ ان میں دیکھا ہے. اس میں ہم سائیڈ افیکٹ دیکھتے ہیں اور اس کی سائیڈ افیکٹ کی دیکھتے ہیں کہ کتنا ہے, کتنے پرسنٹ لوگوں کو ہوا ہے, اور یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی رسپانس کیسی ہے, واٹ ایور امیونوجینک رسپانس کیسی ہے. دین وی گو ٹو فیز 3. ہمارے مینلی پاکستان میں فیز 1 میں نے بتا دیا ابنڈن ہو گیا تھا. ہم جو ہماری یونیورسٹی 5 ٹرائل کر رہی ہے وہ فیز 3 ٹرائل کر رہے ہیں. ہم کینسائنو کا بھی کیا جس کا رزلٹ بھی آ گیا. زیڈ ایف 2001 این ہوئی کی ویکسین ہے, اس کا ابھی بالکل انشاءاللہ منڈے تک ہم آپ سے شیئر کریں گے. سو وین یو انجیکٹ ویکسین سبڈرمل اور انٹرڈرمل اور انٹرامسکولر, یہ تمام جو ویکسین ہم انجیکٹ کر رہے ہیں دے ہیو ٹو بی انجیکٹڈ انٹرامسکولر آن دی ڈیلٹوئڈ مسل, اینڈ ایکسیپٹ کہ جو ہم نیزل ویکسین یوز کر رہے ہیں. کووڈ میں کی نیزل ویکسینز بھی کافی ہیں. سو دی ویکسین از ڈیلیورڈ ایز این امیونوجن. امیونوجن جا کے آپ کے ٹی سیلس کو سینسٹائز کرتا ہے اور بی سیلس کو. ہیلپر ٹی سیل جو ہے وہ کیونکہ جو ٹی سیل ہے جس کو ہم کہتے ہیں
اڈیپٹیو امیونٹی کہ وہ جب وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے تو وہ دو قسم کی چیزیں کرتا ہے. وہ یا ہیلپر سیلس بناتا ہے یا کلر سیلس بناتا ہے. ٹھیک ہے. اس کیس میں وہ بی سیل کو اسٹیمولیٹ کرتا ہے ٹو پروڈیوس اینٹی باڈیز اگینسٹ دس امیونوجن. یہ جو پروٹین ہم نے انجیکٹ کی ہے, ہم نے اینٹیجنس کی, تو نیکسٹ ٹائم وہ میموری رہ جاتی ہے اینٹی باڈیز کی, اور اینٹی باڈیز سرکولیٹنگ رہتی ہے, اور ابیلٹی ٹو پروڈیوس اینٹی باڈیز آپ کی رہتی ہے. اس کے بعد جب نیکسٹ ٹائم وہ پروٹین آپ کے انٹر کرتی ہے سانس سے, تو اینٹی باڈیز نیوٹرلائز کر دیتی ہیں اس کو. تو دس از دی رسپانس آف این امیونائزڈ پرسن. جو دیکھیں یہ وائرس اماؤنٹ ہے, ڈپینڈنگ اپان دی وائرس اماؤنٹ کہ آپ نے کتنا انجیکٹ کیا, یا خدا نہ خاصہ آپ کو بیماری میں کتنی ویکسین آپ کی باڈی میں انٹر ہوگی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس کے بعد یہ دیکھیں سیلولر رسپانس آتا ہے, جو کہ میں نے بتایا ٹی سیل میڈیٹڈ رسپانس ہے. ٹی سیل وہ میموری اس کی زیادہ ہے, وہ میئریبل نہیں ہے انفارچونیٹلی. جو آپ کراتے ہیں, میں اپنی روز اینٹی باڈیز کرا رہا ہوں, جی یہ کرا رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, صرف لیبارٹریوں کی چاندی ہوئی ہوئی ہے یہاں. They are not required really at all, they are not recommended also. تو اس کے بعد دیکھیں یہ تو ہے, یہ زیادہ جو آپ کی ایکیوٹ سٹیج میں آپ کو انیٹ امیونٹی آتی ہے, یہ اڈیپٹیو امیونٹی ہے, وہ انیٹ امیونٹی ہے. جو آپ کی بی سیل میڈیٹڈ امیونٹی آتی ہے وہ بہت جلدی آ جاتی ہے, اور وہ سسٹین کرتی ہے, لیکن اوور دی ٹائم نیچے آ جاتی ہے. سو وٹ about COVID-19 ویکسین, کہ یہاں پہ ہم نے ان ایکٹیو وائرسز بھی یوز کی, وائرل سب یونٹس بھی یوز کیے, وائرل ویکٹرز بھی یوز کیے, جیسے میں نے آپ کو کہا, اور RNA. اینڈ ہیئر یو کین سی دی ایگزامپلز آف ڈفرنٹ ویکسین, جن کی پہلے بھی ہم نے ایگزامپلز میں نے آپ کو کوٹ کی کہ جو پہلے بھی یوز ہو چکی ہیں. اور ان کے سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ they are poorly immunogenic, some of them, especially the sub-unit vaccine. اس کی immunogenicity اتنی اچھی نہیں ہے. So this technology has been used in various vaccines. So viral vector vaccine, جس میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی ایک وائرس کو ہارملیس کر کے, جو کہ ایڈینو وائرس 5 بہت میں یوز ہوئی ہے, اس پہ آپ جینیٹک مٹیریل امپارٹ کر دیتے ہیں, وہ ڈائجسٹ کر لیتی ہے, اینڈ وہ پھر سیلس کو پرولیفریٹ ہو جاتا ہے, یعنی کہ اس کی امیونوجینسٹی کریٹ ہو جاتی ہے. وہ جو سیل ہے وہ جا کے جب ٹی سیل کو ہیلپر ٹی اینڈ سپریسر ٹی کو جا کے ادھر ہیلپر ٹی کو زیادہ کرتا ہے. ہیلپر ٹی سیل اگین پروڈیوس دی اینٹی باڈیز دیئر. سو ہیلپر ٹی از کنٹرولڈ, اس کو ہم کہتے ہیں انیٹ امیونٹی, اینڈ اڈیپٹیو امیونٹی وہ ہے جو میموری ٹی سیل میں رہنی چاہیے آپ کے آلموسٹ فار ایور. یہ بی سیل میموریز از شارٹ لیوڈ. سو اس میں ریپلیکیٹنگ وائرل ویکٹرز بھی ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا, آپ کے سامنے ایگزامپل دی, اور نان ریپلیکیٹنگ بھی ہیں, جیسے میں نے آپ کو کینسائنوں کی ایگزامپل دی. سو دس از امپورٹنٹ دیٹ فار دس وائرل کی سب یونٹ ویکسینس, کہ آپ نے اسپائک پروٹینس, ادھر ہم نے صرف جو کانٹے اس کے اوپر ہوئے ہیں ان کو ڈسیکٹ کر لیا بائی کرسپر نائف ٹیکنالوجی. وہ کر کے ہم نے ان کو ایز امیونوجن لیا اور ان کو انجیکٹ کر دیا. اگین it infected the immune cells all over the body, and then asked the T cells to give signal to B cells to produce antibodies. جب وہ اینٹی باڈیز بنے گی, اینٹی اسپائک اینٹی باڈیز, تو وہ تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وائرس اگر آپ نے انہیل کر ہی لی ہے تو وائرس آپ کے ACE2 ریسیپٹر جو لنگ میں ہیں, جو کہ پھیپھڑوں میں ہمارے ہیں, ان کو نہ لگ سکے. تو وہ نہیں لگے گی کیونکہ اسپائکس ہی اس کی ڈیمیج ہو جائیں گی. تو اسپائک کے ذریعے لگنی ہے, ویسے نہیں لگ سکتی. اگر آپ اس کی یہ کانٹے توڑ دیں تو اس میں گلائکوپروٹین ایس ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی کوئی بچ جاتا ہے. ایک وجہ ہم کہتے ہیں کہ جی اسموکرس کی موٹیلٹی زیادہ ہے. کیوں زیادہ ہے؟
بلڈ پریشر والوں کی زیادہ ہے, شوگر والوں کی, ہارٹ فیلئر والوں کی mortality میکسیمم ہے with comorbidity. اس کی وجہ یہ سمجھنے کی ہے کہ باقی چیزیں بھی ہیں, لیکن امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کی وائرس جو ہے ان کی انٹری بہت زیادہ ہے آپ کی جب آپ سانس لیں, اس لیے کہ ان کے ایس ریسیپٹرز ہی بہت زیادہ ہوتے ہیں باڈی میں. ایس ریسیپٹرز جو بلڈ پریشر وغیرہ ان میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو دیٹ از وائی سو this virus, this type of vaccine will stop the attachment of to the body. Then the RNA vaccine, جہاں پہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے, آپ ایک جینیٹک مٹیریل لیتے ہیں اور اس کو نینو ٹیکنالوجی سے لپڈ لے کے فیٹ کے اندر ایمبیڈ کر دیتے ہیں اور اس کو انجیکٹ کر دیتے ہیں. اور وہ میسج آپ نے کیا انجیکٹ کیا ہے کہ آپ نے میسنجر اس میسج کو اس آپ کے باڈی کے سیل میں جائے گا, ٹھیک ہے یہ, اور وہاں جا کے وہ سیلف ریپلیکیٹ کرے گا. اور وہاں سے جب سیلف ریپلیکیٹ کرے گا تو آپ نے کوئی پروٹین انجیکٹ نہیں کی, آپ نے کوئی اینٹیجن انجیکٹ اس کیس میں نہیں کیا, آپ کے اپنے سیل نے اینٹیجن بنایا. سو دیٹ از کالڈ میسنجر. آپ نے اس کو میسج ایسا کوڈنگ دی ہے اپنے امیون سیل کو کہ بھائی تم اسپائک پروٹینز بناؤ, تم RNA وائرس بناؤ اس کی COVID-19 کی, تاکہ آپ کے سیلز اس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز بناتے رہتے ہیں اور یہ ریپلیکیٹ کرتا رہتا ہے. تو اس لیے, اور اس کے سائڈ افیکٹس بہت کم ہیں, ہارڈلی اینی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ پروٹین کو دے ہی نہیں رہے, وائرس یوز ہی نہیں کرے, نہ کوئی سب یونٹ نہ کچھ, تو کچھ بھی. اور اس کا جو میسنجر RNA ویکسینز ہیں ان کا امیونوجینسٹی بھی بہت زیادہ ابھی تک دیکھی گئی ہے, اور اس کی اسٹڈیز میں بھی آپ سے شیئر کروں گا. تو میسنجر RNA کی وجہ سے جو آپ کے جو ایز اے پیتھوجن یہ بہت اسٹرانگ امیون رسپانس آپ کو دیتے ہیں, اور یہ آپ کے سائٹوٹاکسک جو ٹی سیلز ہیں ان کو انہانس کرتی ہے. اب دیکھیں بی سیلز آپ کے, اگر آپ کو خدا نخواستہ اپنے سانس سے لے گئے وائرس, بی سیلز اس کو نیوٹرلائز کریں گے, ٹھیک ہے, جو ہوتے ہیں. ٹی سیلز کا کیا رول ہوگا اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں, وہ کیا ہے کلر ٹی سیلز. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ وہ جس آپ کے سیل میں وائرس انٹر ہوگی اس کو, وائرس کو نہیں وہ ختم کرے گا, وہ سیل کو ہی ختم کر دے گا. So it is that response that it will destroy the cells which have been infected, تاکہ یہ ملٹیپلائی نہیں کرے گا. اس وائرس کی کیا مسئلہ کیا ہے اس کے ساتھ کہ اس نے اتنی جانیں قیمتی لے لی. اس کی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ سانس سے اس کو اندر لے جاتے ہیں, جتنے بھی وائریون کے پارٹیکل جاتے ہیں, let me tell you that you will be surprised, جو ہمارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ تقریباً 3 سے 4 ہفتوں میں یہ 1 بلین ٹائمز اس کی بڑھ جاتی ہے. یعنی کہ ایک وائرس سے, ایک وائریون سے 1 بلین وائریون ایوریج بندے کے جسم میں ہو جاتا ہے. تو دیٹ از وائی دی پیتھوجینسٹی بائی دس. میسنجر RNA کا ایک اور فائدہ میں بتاؤں, مجھے بہت لوگ پوچھتے ہیں, روز فون آپ کو بھی آتے ہیں, وہ سب ڈاکٹر بیٹھے ہمارے, کہ یہ کر لوں وہ. میں ان سے کہتا ہوں یار یہ میسنجر RNA ویکسین جو ہے نا, یہ مائنس, آپ کو پتہ ہے کہ اسٹوریج کی اس کی بہت بڑا مسئلہ ہے, خاص کر اس کا فائزر کی, بایو ٹیک کا, کیونکہ وہ -68 پہ اسٹور ہونی ہے, اور دوسری جو اسٹور ہونی ہے مڈرنا وہ -18 پہ. لیکن چائنا نے 5 میسنجر RNA ویکسین بنائی ہیں, جس کا ایک کا ٹرائل ہم کر رہے ہیں, جس سے آپ 4 to 8 پہ رکھ سکتے ہیں. باقی ظاہر ہے کہ جب آپ -68 پہ رکھیں گے, کیونکہ آپ لوگوں نے لگوائی ہے یا لگوانی ہے, یا -18 پہ بھی لگیں گے تو وہ برف کی طرح جمی ہوگی, آئس بنی. تو اس کا پھر طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ پہلے فریج میں رکھیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کو آپ فریج میں رکھیں, اس کو تھو ہونے دیں for 24 hours. جب وہ تھو ہو جائے گی تو then you inject it. So that's also important. So most of the vaccines آپ دیکھیں گے کہ ان کا 2 ڈوز ویکسینز ہیں, as you can see. اب کتنے انٹرول پہ لگانی چاہیے, یہ بھی بڑی کنٹروورسی ہے. یہ دیکھیں, یہ مختلف اسٹڈیز ہیں جس نے ہمیں یہ بتا رہی ہے
کہ 12 ہفتے کے بعد سیکنڈ ڈوز ہونی چاہیے یا 6 ہفتے بعد, اور یہ میٹا انالیسس ملٹیپل اس کا ہے. تو یہ بوسٹ کرنے کے لیے پہلی جو ہے فرسٹ ڈوز وہ تو امیون سسٹم کو پرائم کرتی ہے اور آپ کے میموری سیلز کو کہتی ہے کہ ریکگنائز کر لیں اگلی باری آئے گی اگر ٹھیک ہے. سو دیٹ از اٹ. تو جو سیکنڈ ڈوز ہے وہ آپ کا امپورٹنٹ ہے کہ وہ آپ کی پرائم بوسٹنگ وہ کرتی ہے. اب دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر وہ 12 ہفتے بعد یعنی کہ 3 مہینے بعد لگائی جائے, خاص کر سائنوفارم, خاص کر ایسٹرازینیکا, تو دیٹ ہیز اے میکسیمم امیونوجینک افیکٹ. بجائے آپ 2 ہفتے بعد ہی جا کے لگوا رہے ہیں 3 کے بعد, تو آپ اس کو کم از کم 12 ہفتے بعد لگائیں. ود دی 12 ہفتے آپ دیکھیں کہ سب سے اچھا رزلٹ ہے یہاں پہ اور 2 ڈوز ویکسین. ناؤ ویکسینس کی جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ نے پہلے دوائیں ایجاد کیں کبھی تو آپ کے پری کلینکل ٹرائلز ہوں گے, اینیمل ٹرائلز ہوں گے, لیبارٹری ٹرائلز ہوں گے, اس کے بعد فیز 1 ہوگا. ہر ایک پہ رزلٹ آئے گا, رزلٹ اینالائز ہوگا, آپ کی بائیو ایتھکس کمیٹی اس کو اینالائز کرے گی, وہ اجازت دے گی آگے جانے. ٹھیک ہے. اس لیے یہ لینئر فیشن میں ریسرچ ہوتی ہے, جو دوائیں ایجاد ہوتی ہیں, اور فیز 4 میں وہ جا کے الاؤ ہوتی ہے کہ جی اب آپ نے مارکیٹ کر دیا, اب آپ مارکیٹنگ دیکھیں گے. مارکیٹنگ کے بعد رجسٹر ہوگی, مارکیٹنگ ہوگی یہ. لیکن یہاں پہ یہ پہلی دفعہ ہسٹری آف مین کائنڈ میں ہوا ہے کہ لینئر کی بجائے سب کچھ پیرلل ہوا ہے. ہم نے انتظار نہیں کیا کہ پری کلینکل کا ڈیٹا آئے گا اور وہ انالیسز ہوئے گا. فرسٹ فیز کا آئے گا, وہ انالیسز ہوگا, سیکنڈ کا آئے گا, وہ تھرڈ کا. آپ کے سامنے ایگزامپل ہے کہ ہم نے فیز 1 ٹرائل شروع کیا سائنوفارم کا, ٹھیک ہے, ادھر کے ساتھ کمرشل بھی ہو گئی, اگلے دن کو روکنا پڑا. تو دیٹ از ایکسلریٹڈ, اس لیے کہ ایوری سیکنڈ, ایوری 20 سیکنڈ there was somebody dying, there was no time. تو اس لیے ابھی کوئی ویکسین فیز 4 کے جیسے میں نے کہا وہ بہت کم ہے, اور کوئی ویکسین ایسی نہیں ہے کہ جو رجسٹرڈ ہے کہیں بھی دنیا میں. چاہے آپ امریکہ میں ہیں FDA نے, چاہے آپ پاکستان میں ڈریف, انہوں نے رجسٹر نہیں کی, انہوں نے آپ کو اجازت دی ہے یوز کرنے کی. دیٹ از ڈفرینٹ, دے ڈونٹ ہیو اے رجسٹریشن نمبر. آپ کو ایمرجنسی یوز اپروول ملا ہے, EU ہے, ٹھیک ہے, ابھی وہ رجسٹرڈ نہیں ہوئی. تو اس لیے دس از اب یہ کنٹریز کون سی بنا رہی ہیں. پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس بایو ٹیکنالوجی پلانٹ نہیں ہے. آج پریزیڈنٹ صاحب کو بھی بتایا گیا تھا یہی میں نے بات. دیکھیں ایون چھوٹی چھوٹی کنٹریز لائک ساؤتھ افریقہ, ساؤتھ کوریا کتنی ویکسین ڈوزز بنا رہی ہے, اور انڈیا بیکاز آف دی کہ ان کی بھارت ویکسین اور ان کی ایسٹرازینیکا وہ بنا رہے ہیں بھارت میں. تو یہ دیکھیں کہ انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ سی چائنا however is leading, اور ایک جنگ لگی ہوئی ہے اکنامیکل کہ چائنیز اتنی کیوں ایڈوانس ہو گئے. امریکہ کو تو کبھی برداشت نہیں ہوگا, انہوں نے کہا نہیں میں تو کسی سعودی عربیہ محمد بن سلمان کو کیا فون, اس نے کہا بھائی کسی کو آج نہ کرنے دیں جنہوں تک میسنجر آ رہے ہیں نہ آنا, اور کوئی سعودی عربیہ انٹر نہیں ہو سکتا. پھر ظاہر ہے جہاں جہاں امریکہ کا انفلوئنس ہے اسپیشلی UAE, حالانکہ نان انفیریٹی کا میں آپ کو ڈیٹا شیئر کروں گا. there is nothing non inferiority, I will just talk. So this has become a economic war, vaccine war. اس میں ویکسین ڈپلومیسی بہت ضروری ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جو WHO نے اپروو کر دی ویکسین, WHO کا کام ہے کہ تمام ممبر کنٹریز پوری دنیا کے, ہم بھی اس کی ممبر کنٹری ہیں, وہ اس کو پرکھے اور اس کو اپروو کر دیں. سائنوفارم سائنوویک اپرووڈ ہے, تو why not they enjoy a global, the recipients enjoy a global vaccine passport. They still cannot go to this mulk, this mulk, this mulk. یہ تو WHO کا فیلئر ہے کہ ریگولیٹر کا کہ وہ نہیں یہ کرا سکے. WHO کیٹیگری ایمرجنسی اپروول, اب میسنجر آ رہے ہیں ویکسین, یہ کیور ویک, میں کیور ویک کے بارے میں ضرور بات کروں گا
فائزر مڈرنا کو تو آپ جانتے ہی ہیں، اور ہمیں یہ فائزر مڈرنا کوویکس کے ذریعے ملی ہے۔ کوویکس کیا چیز ہے؟ کوویکس کنسورشیم ہے ملکوں کا، امیر ملکوں کا۔ انہوں نے کہا جی ہم امیر ملک ہیں، ہم یہ ویکسینز جو ہیں نا غریب ملکوں کو فری دیں۔ بہت تھوڑی دیں، ایکٹیویٹ نہیں ہوا، مانگے تانگے کی دیں، بچی کچی دیں، ٹھیک ہے، لیکن کیوں دے رہے ہیں؟ وہ کسی پہ احسان نہیں کر رہے، کیونکہ ویکسین میں میرا تجربہ اور میں یہ کہتا ہوں نو بڈی سیف انلیس ایوری بڈی سیف۔ We cannot think in vaccine nationally, at national level. We have to think at global level. Global approach ہونی چاہیے, not nationalistic approach. کیونکہ جب امیر ملک ساروں کو لگا بھی لیں گے تو ان کو پتہ پاکستان سے کوئی نہ کوئی جائے گا، سری لنکا سے کوئی نہ کوئی جائے گا، لندن جب آ جائے گا۔ ڈیلٹا ویریئنٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس سے پہلے B117 کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیونکہ ٹریول اتنا ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے، تو اس لیے دے آر گیونگ کہ جی خیراتی ویکسین کسی لے لیں۔ وائرل ویکسین کینسائنو، یہ جو سبز میں نے گرین میں کی ہیں، ان کے ہم ٹرائل مکمل کر چکے ہیں۔ یو کین سی کہ یہ کینسائنو ہے، اسپوٹنک ہے، یہ ساری وائرل ویکٹر ویکسینز ہیں، ویدر ڈپلیکیٹنگ اور نان ڈپلیکیٹنگ۔ جانسن اینڈ جانسن کی سنگل ڈوز ویکسین ہے، لیکن اس کے ساتھ جیسے آپ کو پتہ ہے کلوٹنگ کا پرابلم ہوا، ایسٹرازینیکا 2 ڈوز اس کے ساتھ بھی ہوا ہے، ڈسکس دوز پرابلم۔ سائنوویک، سائنوفارم دونوں ان ایکٹیویٹڈ وائرس ہے۔ کوویکسین پروٹین بیسڈ جو ویکسینز ہیں، جو میں آپ کو بھی بتایا کہ جو پیپٹائڈس یوز ہوتے ہیں وہ بھی ابھی ڈیولپمنٹ میں ہیں، لیکن اتنی، اور یہ CHO چائنیز ہیمسٹر اووری، اس کا مطلب ہے یہاں پہ پلیٹ فارم کا یوز کیا، انہوں نے وائرس کو یوز کیا، اس نے چائنیز ہیمسٹر کی اووری کا ایک سیل لیا، اینڈ ہوئی بہت دنیا کی بڑی سب سے بڑی بایو ٹیکنالوجی کمپنی ہے، اس نے ایک نیا کام کیا، اس نے چائنیز کی ہیمسٹر اووری لے کے اس کو پلیٹ فارم لے کے اس پہ اینٹیجینسٹی کر دی اور اس کو انجیکٹ کر دیا۔ سو دس از دی فرسٹ ٹائم دیٹ دس ٹیکنالوجی ہیز بین یوزڈ ان ویکسین۔ سو ایفیکیسی کتنی ہے مائلڈ ورسز سویئر ڈیزیز میں؟ ایک چیز ہم کہتے ہیں ایفیکیسی دیکھنے کے لیے نو ڈیزیز، ایک کہتے ہیں موٹیلٹی، ٹھیک ہے، دونوں پیرامیٹرز مین یہ دیکھے جاتے ہیں ویکسین میں ایفیکیسی میں کہ آپ کو اپنے ویکسین لگوائی، آپ کو بیماری ہوئی نہیں، ڈیزیز فری رہے آپ۔ دوسرا ہے کہ آپ کو بیماری ہوئی لیکن آپ سیریس ڈیزیز نہیں۔ سو دیٹس ٹو، سو دس از جو میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا امیون سسٹم کے بارے میں کہ بی سیلس پروڈیوس بوتھ نیوٹرلائزنگ اینڈ نان نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی۔ ہمیں جو چیک جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے وہ نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈیز ہیں۔ ٹی سیلز کیا کرتے ہیں؟ وہ CD4 CD8 کرتے ہیں، اینڈ کلر سیلز، کلر سیلز وہ ہے کہ جو انفیکٹڈ آپ کے سیلز ہو گئے ہیں ان کو مار دیتی ہے سیل کو بیچ میں ورک۔ سو اس میں کوشچن یہ ہے کہ what mediates immune protection, which cell, and what is the level of activity of B cell and T cell which is required to protect him. Here you can see phase 2 immunogenicity assays of different vaccines. میں ٹائم کے لیے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہم کرتے کیا ہیں، ہم کانولیسنٹ جو کنٹرول ہے کانولیسنٹ کوہارٹ لیتے ہیں، اور یہی ہم بھی یہی کر رہے ہیں UHS میں، پاکستان سوسائٹی آف انٹرنل میڈیسن اور ہم مل کے، کہ یہ پہلی آرگنائزیشن ہے جو اتنی ایکٹیو ویکسینز پہ کام کری ہے۔ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو ریکور کر گئے ہیں مریض فرام کووڈ، ان کا پلازما لیتے ہیں اور اسٹور کرتے ہیں، اور اس پلازما کو ڈفرینٹ دنوں میں لے کے دیکھتے ہیں کہ کتنی اینٹیجینسٹی ان میں ہے۔ اس کو ہم اسٹینڈرڈ لیتے ہیں کہ آفٹر 2 weeks آف ریکوری ان کی کتنی اینٹیجینسٹی ہے۔ ہم ہر چیز پھر اس سے کمپیئر کرتے ہیں کہ کون سی ویکسین اس کی جن کو نہیں ہوئی بیماری، جب ان کو ویکسین لگی تو ان کا اینٹی باڈی رسپانس اتنا آ رہا ہے، اس سے زیادہ آ رہا ہے، کم آ رہا ہے۔ So that is what we are checking here, immunogenicity.
Here you can see the NAb activity, the immunogenicity. یہ convalescent plasma ہے, یہ دیکھیں یہ اس کا ٹیٹر ہے. تو جو بیماری سے آپ کو دوسری بیماری دوسرے اٹیک سے بچانے کے لیے ایک چاہیے, ٹھیک ہے, نیوٹرلائزنگ ٹیٹر ایک چاہیے, ٹھیک ہے. اب دیکھیں بہت ساری ویکسینز ہیں کہ ان کا ٹیٹر آپ دیکھیں, خاص کر میسنجر RNA ویکسینز آپ یہ دیکھ لیں, ایڈینو ویکٹر بیسڈ ویکسین, وہ انہوں نے اس سے زیادہ ٹیٹر آپ کو دے دیا, لیکن بہت ساری ہیں جنہوں نے اتنا ٹیٹر آپ کو نہیں دیا. دس از ویری امپورٹنٹ کہ دیکھیں اگر آپ کی ایسٹیمیٹ آپ نے کرنا ہے تو آپ نارملائزیشن ریشو دیکھیں گے اوور ٹائم, اور یہ ڈفرینٹ ویکسینز کی جب دیکھی گئی تو یہ اس کی آئی ہے. تو ہم نے یہ اب سمجھتے ہیں اس وقت ہم اس اسٹیج پہ ہیں, ویری انفارچونیٹلی وائڈ کانفیڈنس انٹرول. کسی اسٹڈی میں کانفیڈنس انٹرول آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ بہت ضروری ہے, لیکن جتنا وائڈ ہوگا اتنا ہی وہ ڈیٹا کی کوالٹی کم کی جائے گی اسٹیٹسٹیکلی. لیکن اس میں ہیلپ آف نہیں کر سکتے تھے, سچویشن اس قسم کی ہے کہ ہمیں اس میں وائڈ انٹرولز کو ایکسیپٹ کرنا پڑا. آپ دیکھیں کتنا کانفیڈنس انٹرول وائڈ ہے. تو اس میں جو ہم نے کنکلوڈ کیا وہ یہ کیا کہ اگر آپ 20% آف دی کنولیسنٹ پلازما آپ کے ٹیٹر ہے اینٹی باڈیز کا, تو یو آر ویل پروٹیکٹیڈ. 20% آف دی کنولیسنٹ. سو یہ نیچر میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں, یہ پبلش ہو گیا, بڑا ہائی امپیکٹ جرنل ہے. سو اگر آپ نے اینی سمپٹومیٹک دیکھنا ہے, یعنی کہ کوئی بھی جس میں علامات ہوئی ہیں وہ دیکھنا ہے آف دی ویکسین, تو یہ جو اورنج بار ہے اس کو آپ جب دیکھیں گے تو اس کے درمیان میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ ڈفرینٹ ویکسینز کا نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی ٹیٹر اوور ٹائم ایفیکیسی آپ کو فال ہوتی نظر آئے گی. اور یہ کانولیسنٹ پلازما ہے جس کی اپنی بھی فال ہو رہی ہے اوور ٹائم. یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ڈفرینٹ جو ہیں 100% ایفیکیسی ان 250 days. دیکھیں یہ وہ میسنجر RNA ویکسینز کنسیڈر ہو رہی ہیں. یہ وہ ویکسینز ہیں جن کی فال ریپڈلی کرتی ہے. اس میں ایک بہت امپورٹنٹ فنومینن میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, جو وہ یہ فنومینن ہے کہ جس کا انیشیل ٹیٹر 3 weeks آفٹر سیکنڈ ڈوز, یا سنگل ڈوز ہے تو آفٹر سنگل ڈوز, اگر اس کا ٹیٹر ہائی ہے 100 ہے تو اس کا فال ہونے کا چانس بہت کم ہے. اگر اس کا شروع سے ٹیٹر بہت کم ہے تو وہ بڑا ریپڈلی فال کرے گا. سو دیٹ از امپورٹنٹ. سو آئی سیڈ کہ دس از دی 9th ویکسین جو میسنجر RNA ویکسین آئی ہے دنیا میں. اس کو کہتے ہیں کیور بیک ویکسین. یہ یونیورسٹی آف ٹیوبنگن جرمنی کی دریافت ہے, اور اس میں پہلی دفعہ دنیا میں انہوں نے انموڈیفائڈ RNA کو یوز کیا. فائزر نے, مڈرنا نے, چائنیز نے, انہوں نے ماڈیفائی کر کے کیا تھا, اس کی امیونوجینسٹی بڑھائی تھی. اور انہوں نے ہم نے اس کی ڈوز آپ کو پتہ ہے جو فائزر مڈرنا کی کتنی ہے 100 مائکروگرام, اوکے, اس کی ایک کی 50 ہے اور ایک کی 100 ہے. تو ان کی صرف 12 مائکروگرام. تو آپ یہ دیکھیں اس کی ایفیکیسی انفارچونیٹلی 47% ہے. اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ انموڈیفائڈ ہے RNA, انہوں نے موڈیفائی نہیں کیا, اس کو سیکوینس نہیں کیا, ڈوز کم ہے, شاید یہ وجہ ہو. یا یہ وجہ ہے کہ اس کے ٹرائلز, کیونکہ یہ بڑی ریسنٹ ویکسین ہے, سب سے آخر میں یہی آئی ہے کہ یہ آئی طوفان میں ہے کہ ویریئنٹس میں اور میوٹیشنز میں آئی ہے, تو شاید افیکٹو نہ ہو. یہ وہ اسٹڈی ہے جو کیور بیک کی, کہ جہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ڈیلٹا ویریئنٹ کے سے یہ افیکٹونیس اس کی, اور یہ باقی تمام لیمڈا گیپا یہ سب جتنے ویریئنٹس ہیں آپ اس کی کنٹرول دیکھیں کہ جتنے ویریئنٹس آئے ہیں. B117 ہے, B1.621 ہے, ڈیلٹا ہے جو B1.617.2 ہے, گیما ہے. اینڈ دس از دی ایفیکیسی آف دیز. 2 قسم کے ویریئنٹس ہیں
جو میوٹیشنز ہیں یا ویریشنز ہیں RNA پروٹین میں. دیکھیں یہ بھی سمجھنے کی چیز ہے کہ یہ جو وائرس ہے RNA وائرس یہ ووہان میں اسپیشیز سوئچ ہوئی فرام ہارشو بیٹ میں 2 وائرسز ملی اور ایک وائرس بن گئی جس کو ہم کووڈ-19 کہتے ہیں. ڈاکٹر لی جو پہلا بندہ جس نے یہ ڈسکور کی, جس کو بعد میں جیل بھی کر دی گئی وہاں پہ اور وہ مر بھی گیا کورونا سے, تو اس کے وہ جو یہ سوئچ ہوئی اس ہیومنس کو, تو اس نے آنکھ سے اس کو ڈائگنوز کیا. ہی واز این آپتھالمولوجسٹ, چائنیز آپتھالمولوجسٹ ان ووہان یونیورسٹی میں. اب اس کے بعد یہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن ہو رہی ہے. اب ایک ہیومن میں یہ جب جائے گی تو اس میں انٹر ہوئی ایک پارٹیکل, میں ایگزامپل دے رہا ہوں, اور اس میں ملٹیپلائی کر کے 1 بلین پارٹیکل بنا دیے, تو وہ تو کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایگزیکٹ ڈیٹو کاپیاں بناتی ہے. اتنی تیزی سے یہ ریپلیکیٹ کرے گی کہ 1 بلین کاپیز بننی ہیں, تو وہ تو اس میں ویریشن بھی RNA میں آئیں گی اور میوٹیشن بھی آئیں گی. اس وائرس کی, کیونکہ یہ بہت بڑے سائز کا وائریون پارٹیکل ہے, اس کی میوٹیٹنگ پوزیشن ہیں 39,000. 39,000 ٹائمز یہ میوٹیٹ کر سکتی ہے. تو اس لیے, اور اس کا ہم کر کیا سکتے ہیں, میں اور آپ صرف دعا کر سکتے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ ہی روک سکتا ہے اس کو میوٹیٹ کرنے سے, میں اور آپ تو نہیں روک سکتے. تو جو کر سکتے ہیں کہ اگر میوٹیٹ کر کے یہ زیادہ انفیکٹیوٹی پوٹینشیل 3 گنا زیادہ ہو گیا تو 3 گنا زیادہ 3 آپ احتیاط کر دیں, لیکن وہ نہیں ہوتی. سو دس از دی ایفیکیسی کہ فائزر کی, موڈرنا کی مائلڈ ڈیزیز میں دیکھیں 100% کوئی بھی افیکٹو نہیں ہے, اور 47% پیور ویک جو ابھی ہم جس سے سب سے زیادہ ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ تو بلنڈر بسٹ ہوگی کہ اتنی چھوٹی سی ڈوز ہے. تو یہ دس از ایسٹرازینیکا مائلڈ ڈیزیز سے 76%, لیکن سویئر ڈیزیز سے 100%. سو سائنوفارم جو ہے وہ سویئر ڈیزیز سے بھی 76% ہے. باقی 10 سائنوسویئر% سے جو ہماری اپنی اسٹڈی ہوئی ہے, یہ ہماری اپنا ڈیٹا ہے کہ وہ 66% اینی ڈیزیز اینڈ 98% سویئر ڈیزیز ود سنگل ڈوز. ZF 2001 انشاءاللہ منڈے کو وی ول ایڈ اٹ, ابھی کانفیڈینشیل ہے. اب یہ UK کا ویری ریسنٹ ڈیٹا ہے, بہت ریسنٹ, کہ ان کے جس کو وہ 4th ویو کہتے ہیں, میں ویو کا نام نہیں استعمال کرتا کیونکہ یہ ویو ہے, یہ کانسٹنٹ فینومینن ہے. ویو سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بیماری کم نہیں ہوئی, بیماری ختم ہو گئی. تو یہ UK میں یہ جو اسپائک 2 ہفتے پہلے آئی اور ابھی بھی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں ہاسپٹلائزیشن تو اسکائی ہائی چلی جانی چاہیے تھی, جیسے UK میں کچھ پہلے گئی تھی. ہاسپٹلائزیشن فال کی, اوور ٹائم فال کی. سو دیٹ از دی ہرڈ امیونٹی جو انہوں نے کریٹ کی. حالانکہ ابھی انہوں نے صرف 55% کو کی ہے, لیکن دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. سری لنکا میں یہ ہوئی سائنوفارم کی اسٹڈی, جو زیادہ تر ہمارے میرے خیال ادھر جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے سائنوفارم کتنوں نے لگائی ہے, ذرا کھڑا کر دیکھیں. اس لیے ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ سائنوفارم کا انٹرسٹ ہے. تو سائنوفارم کی خوشخبری یہ ہے کہ یہ ابھی بالکل ریسنٹ ڈیٹا ہے کہ دس از افیکٹو اگینسٹ 95% جو انڈیویجول ہیں, چاہے وہ لیمڈا کے تھے, چاہے وہ لیمڈا کے تھے, چاہے وہ ڈیلٹا کے تھے, چاہے وہ B117 تھا. تو ان میں اور دیکھا گیا کہ اگر جو ینگر انڈیویجولز ہیں ان میں امیونوجینسٹی زیادہ تھی, بوڑھوں میں تھوڑی کم تھی. ZF 2000 کی اسٹڈی یہ بہت اچھی اسٹڈی آئی ہے, اور یہ ہمارا بھی تجربہ ہے. میں کیونکہ کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے ابھی شیئر نہیں کر رہا رزلٹ, کہ ZF 2001 از اے ٹرپل ڈوز ویکسین, ٹھیک ہے, جس میں ہم نے اسٹڈی ابھی کی ہے, اور میں اس کا PI ہوں, پرنسپل انویسٹیگیٹر ہوں, گلوبل بھی اور لوکل بھی. تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن کو پلیسیبو لگا ہے ان کو تو کیا پروٹیکشن ہونی ہے, لیکن جن کو ایکٹیو لگی ہے ویکسین, جن کو پہلا پلیسیبو لگا ہے ان کو تینوں ہی پلیسیبو لگی ہے, وہ کوڈنگ ایسی کی ہوئی ہے. جن کو پہلا ایکٹیو لگا ہے ان کو تینوں ڈوز ہے.
اس کی immunogenicity is very very good. اور سب سے اچھی چیز جو دیکھی گئی ہے وہ یہ دیکھی گئی ہے کہ دس از جب ہم نے اس کی سینسٹیوٹی نکالی این جی ایس کے ساتھ اس کی تو اٹ ریمینز افیکٹو اگینسٹ ڈیلٹا ڈبل میوٹنٹ. سو all vaccines are different, but all of them can help achieve herd immunity. So then what? But lot of controversies here. Pregnancy or lactation में 90,000 pregnant women have already been vaccinated. ہم کہتے یہ ہیں کہ آپ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں نہ کریں, سیکنڈ یا تھرڈ میں. میڈم سلیم بیٹھی ہے, ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ویری ایمیننٹ گائنیکالوجسٹ آبسٹریشن ماشاء اللہ. جس کا بھی بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے وہ کراچی چلا جاتے ہیں ان کے پاس. تو کیونکہ ان کی ریپوٹیشن یہ بن گئی ہے کہ جب جو یہ پیدا کرتی ہیں وہ لڑکا ہی پیدا کرتی ہیں. ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا کہ 85% لڑکے تھے جو انہوں نے پیدا کیا, بیچ میں ایک ٹرانسجینڈر بھی ہو گیا. تو آخر میں یہ جو کانٹروورسیز ہیں ان کا میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ پریگنینسی کی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میسنجر آر این اے ویکسین لگنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ سیکنڈ یا تھرڈ ٹرائمیسٹر میں لگائیں. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ اینٹی باڈیز کی ورٹیکل ٹرانسفر ہے کہ ٹرانسپلیسنٹل وہ چلی جاتی ہیں اینٹی باڈیز. ویکسینز دے ڈونٹ گو ٹرانسپلیسنٹل, بٹ بیکاز ویکسینز تو ڈسٹروائے ہو جانی ہے میسنجر آر این اے, یعنی کہ آپ کی باڈی میں 68 پہ تو وہ ٹھیک رہتی ہے, آپ کی باڈی میں تو 37 ڈگری ٹیمپریچر ہے, تو ڈسٹروائے ہو جاتی ہیں چند گھنٹوں میں لگانے کے بعد. میسج وہ دے کے ڈسٹروائے ہوتی ہیں. تو دیٹ از وائی سوری چلڈرن میں دیٹ از بیکمنگ ویری امپورٹنٹ. چلڈرن کی اسٹڈی سفر کر رہی ہے, بچے بیچارے سائیکولوجیکل ہو گئے ہیں, وہ گیمز میں نہیں جا سک رہے, سوئمنگ نہیں کر سک رہے کیونکہ ویکسین نہیں لگائی. تو اس لیے اب بہت ساری اسٹڈیز ہوئیں 12 ایئرس, اینڈ 12 ایئرس کی اسٹڈی نے ان کو بہت افیکٹو, اور اس میں کوئی سائڈ افیکٹ انکریز نہیں ہوا اپ ٹو 12. اب ایف ڈی اے نے 3 دن پہلے ایک اسٹڈی اپروو کی ہے above 6. So we will have inshallah very soon interim data on 6. Here are the side effects. Tier 1 جن کو ہم سیریس سائڈ افیکٹ کہتے ہیں, Tier 2 جن کو ریئر ہیں اور جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا. اچھا, ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے بفور آئی ٹاک اباؤٹ سائڈ افیکٹ, اس کے جب اب کے 15 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگ گئی, کہیں بھی ہمارے ملک میں بھی اتنی کو لگنی ہے, 16 کروڑ تو ہرڈ امیونٹی کریٹ کرنے کے لیے 16 کروڑ کو, تو ظاہر ہے ان 16 کروڑ میں سے کسی کو پیریکارڈائٹس بھی ہونا ہے, کسی کو اسٹروک بھی ہونی ہے, کسی کو ہارٹ اٹیک بھی ہونا ہے, تو روز ہونا ہے, اور روز میں کئی دفعہ روز ہونا ہے. ہر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ہر 90 سیکنڈ کے بعد کسی نہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے آپ کو, تو وہ تو ہوتا رہے گا. اس نے ویکسین لگائی ہے تو میری ویکسین کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ویکسین کے جو سائڈ افیکٹس ہیں, لیکن کیونکہ وی آر گورنڈ بائی گڈ کلینکل پریکٹس آل دی اسٹڈیز ایون آر سیلف, تو کیونکہ ہمیں اپنا پروگریس دینی پڑتی ہے ڈریک کو, اور وہ ہمیں اپروول دیتا ہے ہر 15 دن بعد. تو آپ یہ دیکھیں کئی سائڈ افیکٹس ایسے ہیں کہ وہ تو ڈیفینیٹلی ویکسین کی وجہ سے ہیں. ویکسین ایسوسیٹڈ انہانس ڈیزیز, آئی ٹاک اباؤٹ دس کہ یہ کیوں ویکسین آپ کی بیماری انہانس بھی کر سکتی ہے. اور یہ میرا خیال ہے یہاں پہ ڈینگی کوئین بیٹھی ہے سونیا, وی کال ہر ڈینگی کوئین بیکاز شی از چیئر پرسن آف, تو شی ول ٹیل یو کہ کس طرح ہوتے ہیں. بیکاز یہ ڈینگی سے ہم نے سیکھا کہ ڈینگی والا فنومینن کووڈ میں بھی ہو رہا ہے. ملٹی سسٹم انفلمیٹری جس کو ہم کواساکی ڈیزیز کہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہ بچوں میں, اور اس سے چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں تقریباً 13 بچوں کی ڈیتھ بھی ہو چکی ہے.
اور یہ ویکسین لگاتے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوتا, بچے ہیلدی رہتے ہیں. اور بچے کا مطلب ہے کہ 18 سے لے کے 12 سال کے اندر. ویکسین کے 6 ہفتے بعد, 4 سے 6 ہفتے بعد they develop arthritis, rash and multi-system disease and then they die. Especially myocarditis بڑی دھوم ہے اس کی. مایوکارڈائٹس کی کہتے ہیں کہ فائزر کی ویکسین سے مایوکارڈائٹس, لیکن جب کوہارٹس دیکھے گئے, نارمل کوہارٹس بچوں میں زیادہ دیکھا گیا, مایوکارڈائٹس دیکھا گیا 2nd ڈوز کے بعد آف اس کے, تو وہ اس کا اتنا زیادہ بہت مارجنلی زیادہ ہوا جس عرصے میں ویسے بھی ہوتے ہیں بچوں کو مایوکارڈائٹس 50 اور چیزوں سے ہوتے ہیں, اور وائرسز بھی مایوکارڈائٹس کرتی ہیں, ڈرگس کرتی ہیں, بہت ساری کرتی ہیں. پیریکارڈائٹس اگین ٹی ٹی ایس تھرومبوسائٹوپینیا سنڈروم جو 2 ویکسین کے ساتھ دیکھا گیا, دونوں ویکسین ہیں, ایک جانسن اینڈ جانسن کی سنگل ڈوز ویکسین کے ساتھ دیکھا گیا اور دوسری ایسٹرازینیکا کے ساتھ دیکھا گیا. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ فنومینن ہے. دیکھا کہاں گیا؟ برین میں تھرومبوسس یا کورن سائنس تھرومبوسس, ٹھیک ہے, ڈینجرس جگہ. تو یہ ایک پرابلم ہے, لیکن اسٹل رسک اوور بینیفٹ ریشیو از ان فیور آف ایڈمنسٹرنگ ڈوز رادر دین ناٹ ایڈمنسٹرنگ. کتنوں کو ہوتا ہے؟ لیس دین 1 in million. سو پاسبلٹی ہے. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ اگر آپ کو کوموربیڈیٹیز ہیں اور آپ ایسے ہی تھرومبوسس وغیرہ کی چانس ہے, تو آپ ایک تو ایسپرین لیں, کیونکہ اینڈوتھیلیم سے یہ سارا کچھ شروع ہوتا ہے. ایسپرین از اینڈوتھیلیل پروٹیکٹیو ان ہائی رسک کیسز. اف یو وانٹ ٹو ویکسینیٹ دیم, اسٹارٹ دیم, ناٹ کہ اسی دن ہی, اس دن تو ویکسین ایسپرین کا افیکٹ ہی نہیں ہوگا. ایسپرین کا افیکٹ ہوتا ہے 10 دن بعد جا کے میکسیمم, کیونکہ ایسپرین ڈز ناٹ انہیبٹ سرکولیٹنگ پلیٹلیٹ, دی اونلی انہیبٹ ڈیولپنگ پلیٹلیٹس ان یور بون میرو. تو ایک دن میں تو 10% ہی ہے, 10 دن بعد تو ساری ختم ہو جاتی ہے, پوری پلیٹلیٹس نہیں آ جاتی ہیں. تو دیٹ از وائی یو کین یوز ایسپرین along with, اور یہ ڈیٹا میرے پاس ابھی شیئر کر رہا ہوں. تو اس کے بعد acute disseminated encephalomyelitis, again seen in younger individual, encephalitis, toxic shock syndrome, injection site cellulitis بہت common ہے پاکستان میں بھی. آپ جب لگاتے ہیں, وہ ڈیلٹور میں اگر کسی نے نہیں لگایا, وہ اس سے لگاتے ہیں زیادہ تر, آپ کو پتہ ہے انسولین کی سرنج سے. وہ اگر چھوٹی سرنج ہے تو وہ تو ڈیلٹور میں نہیں جائے گی, تو فیٹ میں لگا دیتے ہیں. فیٹ میں یہ تو میک شیور کہ اگر آپ نے لگوائی ہے تو تھوڑی سی بڑی سرنج سے, آپ کو پین تو ہوگی لیکن میک شیور کہ اٹ از این انٹرامسکولر انجیکشن, ناٹ ان دی فیٹ, سبکوٹینیس نہیں ہے. تو اس لیے یہ, لیکن یہ ایک ایشو ہے, لیکن nobody should then treat it with non-steroidal. اگر آپ نان اسٹیرائڈل لیں گے, آپ کی ویکسین کی ایفیکیسی کم ہو جاتی ہے. اس لیے اس کا سب سے بیسٹ ہے کہ برف لے کے ٹھکور کرے, وہ ہو جاتا ہے, ایبسیس بھی بنتی ہے. ایکیوٹ انجری یہ کم ہے, ایکیوٹ پینکریٹائٹس, erythema multiforme and subacute thyroiditis have been achieved after malaria. Again, major TTP میں نے بات کر دی already آپ کو, کہ sites of thrombosis are mainly cerebral venous thrombosis, splenic vein, myocarditis, pericarditis کی میں نے آپ کو بتایا کہ this is mainly with RNA vaccines, and this is mainly in children, not with in adults. This is interesting, یہ آپ کو یہ ویکسین ایسوسیٹیڈ انہانس ڈیزیز, یہ آپ دیکھیں گے کہ فارملین ان ایکٹیویٹڈ ویکسینز آپ نے یوز کی. آپ کی ویکسینز نے اگر پروٹیکٹ نہیں کیا, آپ ان لوگوں میں ہیں کہ جن میں وائلڈ ٹائپ وائرس جو کمیونٹی میں ہے, یا جو اوریجنل وائرس تھی, یوہان وائرس جس کو ہم کہتے ہیں, کہ وہ ہے. تو امیونائز جو اسپیشلی ینگ لوگ ہیں, وہ اگر
ان کی جو ٹیٹر اتنا نہیں تھا، تو وہ ویکسین نے یہ کام کیا کہ جا کے آپ کے امیون سیلز کو وائرس والا کام کر دیا. تو دین ریئیکشن ٹوک پلیس. کیونکہ یہ فارمولین سے یوز ہوئی ہے، اس لیے دیر از اے پاسبلٹی اسپیشلی ینگ پیپل، اور کیونکہ ان کا اوور ایکٹیو، بڑے بوڑھوں میں یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا کہ اتنا اسٹرانگ ریئیکشن نہیں. واٹ اباؤٹ دی ڈیزیز انہانسمنٹ؟ یہ ڈیزیز انہانسمنٹ کیسے کرے گی؟ وہ تو ہے ویکسین ایسوسیٹڈ انہانس ڈیزیز، اور یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ڈینگی، آپ کو پتہ ہے کہ 5 سیروٹائپس ہیں، سیروٹائپ 1 2 3 4. آپ کو ایک ڈینگی سے، عمر بیٹھے عمر نے ماشاء اللہ بہت چیمپئن ہے، اس نے بہت ٹریٹ کی ہیں ڈینگی کے لیے. اگر آپ کو سیروٹائپ 2 سے ہو جاتا ہے انفیکشن، یا 1 سے کسی ایک سے ہو جاتا ہے، 2 کی اہمیت یہ ہے کہ پاکستان میں وہ زیادہ ہوا اور وہ لیور کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے، تو کوگلوپیتھی بھی زیادہ کرتا ہے. اگر 2 سے ہو جاتا ہے تو 2 سے آپ ریکور کر جاتے ہیں، تو آپ کو ڈینگی کی لائف لانگ امیونٹی ہے 2 سے. اگلے سال آپ کا ایپیڈیمک آئی ڈینگی 4 سے، تو ڈینگی 4 نہیں آپ کو پروٹیکشن دے رہا کانولیسنس میں. ڈینگی 4 بالکل وہ تباہی کر دے گا، وہ آپ کے سیدھا ہی لیک میں چلا جائے گا اور ڈینگی ہیموریجک فیور بن جائے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں سیکنڈ یا تھرڈ جو اٹیک ہے وہ ہوتا ہے. تو یہی میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ میکینزم ایکسپیکٹڈ ٹو افیکٹ ڈیزیز انہانسمنٹ. تو دس از ویریئنٹس کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہ آپ فائزر مڈرنا جو میسنجر RNA ویکسین ہے، اور یہ ویریئنٹس ہیں، ڈیلٹا ویریئنٹ ہیں. یس ایفیکیسی ہیز ڈکریزڈ، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کہاں 95 سے وہ آ گئی ہے 75 پہ. تو مڈرنا، یہ اس سے ایک ریسنٹ اسٹڈی آئی ہے کہ یہ ڈیلٹا ویریئنٹ سے مڈرنا نے لوز نہیں کی ابھی تک اپنی ایفیکیسی، مگر فائزر ہیز ڈکریز دی ایفیکیسی significantly. You can see Johnson and Johnson against efficacy اس کی ہے، لیکن ابھی اس کا ڈیٹا ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم انالائز کر سکیں. Again many other you can see کہ AstraZeneca کی ایفیکیسی بھی کوئی خاص کم نہیں ہوئی، لیکن 10% ساؤتھ افریقہ میں ایک اسٹڈی ہوئی ہے جس نے شو کیا کہ ایسٹرازینیکا کی سینسٹیوٹی بیٹا جو آئی تھی میوٹیشن اس سے ہوئی ہے. سائنوویک جو آپ کو لوگوں کو لگی ہے، اگین یو کین سی برازیل میں ایک اسٹڈی ہوئی ہے جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، ہم نے اس میں کوئی اس کی ڈکلائن نہیں دیکھی فارچونیٹلی. تو برازیل والوں نے تھوڑی دیکھی ہے اور بڑی سگنیفیکنٹ. دس از ویری اسٹرینج کہ 51% پہ ایفیکیسی آ گئی، وچ از ویری ویری بیڈ. مگر اور دنیا میں یہ کہیں نہیں آئی، 2% 3% اس طرح کر کے آئی. سو فائزر کی جیسے میں نے کہا، یہ اسٹڈی میں نے آپ کو بتایا، یہ وہ اسٹڈی ہے جس نے ہمیں 6 جولائی کو یہ ڈیٹا ریلیز ہوا تھا اسرائیل کی ہیلتھ منسٹری نے کہ فائزر کی ایفیکیسی لوز ہوئی اوور ٹائم ڈیلٹا ویریئنٹ. سو ویکسینز جو ہیں یہ یاد رکھیں کہ دے ڈو ناٹ ایریڈیکیٹ پینڈیمکس. ویکسین از اونلی ون آف دی پارٹ آف ویکسینیشن. اس کے بعد آپ کو اس کی پروڈکشن، اس کی بعد اس کی آپ نے پیکیجنگ، پھر اس کی ٹرانسپورٹیشن، پھر اس کی کولڈ چین، اسٹوریج، پھر اس کی ایڈمنسٹریشن اور پھر فالو اپ. سو ویکسینیشن اگر نہیں کریں گے، صرف ویکسین پہ رہیں گے تو یہ پینڈیمک نہیں ختم ہوگی. سو پینڈیمک ریڈیکیشن جو ہے وہ 80%، 70 سے 80% لوگوں کو جب آپ ویکسین لگا دیں گے، جو کہ 5 بلین پیپل بنتے ہیں، تو ابھی تک ایز آف 21 جولائی یعنی 10 دن پہلے، 9 دن پہلے صرف 11% کو لگی ہے ویکسین. پھر کاسٹ کیا آئے گی آپ کو؟ اگر آپ کو ویکسین نہیں لگاتے، ویکسین نہیں ایجاد ہوتی، نہیں لگتی، تو کیا ہونا تھا؟ اگر آپ کی کوئی ویکسین نہ ہوتی تو اس ڈیزیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو 3.5
ट्रिलियन डॉलर चाहिए, 3.5 ट्रिलियन डॉलर, तो सारे मुल्क तो बिक जाएंगे। अगर वैक्सीन की एक्सेस आपने दी है उन मुल्कों को जिन्होंने बनाई है, तो फिर भी आपके 1.23, उन्होंने एक्सपोर्ट ना करते तो 1.23 ट्रिलियन कॉस्ट आनी थी, ह्यूमन कॉस्ट इसके अलावा। हाई इनकम को सिर्फ लगाते कि जिन्होंने नहीं बनाई, ऑस्ट्रेलिया ने नहीं बनाई लेकिन उनको लगा दी, वो हाई इनकम कंट्री है, तो आपकी 292 बिलियन कॉस्ट आनी थी इस पैंडेमिक की अभी तक। आगे का मैं नहीं कह सकता और भी आ सकता। अगर हमें कंसिडर किया जाता है मिडिल टू लोअर इनकम, अगर हमारे जैसे मुल्कों को देंगे तो और कम होगी 1.53 बिलियन। तो दिस इज व्हाट कोवैक्स एंड यूनाइटेड नेशंस हैव अंडरस्टूड कि हमें गरीब मुल्कों को लगानी पड़ेगी। व्हाट एट द एंड अबाउट द फ्यूचर ऑफ वैक्सीन्स, नेजल वैक्सीन्स पे हमें भी कैंसाइनों की अपनी है, नेजल हमारा ट्रायल शुरू होगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। नेजल का समझा ये जाता है क्योंकि नाक से एंट्री है कि इसके सिस्टेमिक में तो जाती है S2 से एंट्री, तो इसको एंट्री पे रोक दिया जाएगा, ये समझा जाता है कि सबसे पहले उन सेल्स को आप चार्ज कर दें जो आपके नेजल सेल्स हैं इम्यून सिस्टम के, उनको आप चार्ज करें ताकि इसका लोकल होप ये किया जा रहा है कि ये कोई दुनिया में नहीं अभी रिकमेंड कर रहा, या कि कोई ऐसी स्टडी नहीं हुई कि आपने पहली भी नाक की लगाई डोज और दूसरी भी। तमाम जितनी स्टडीज, हमारी स्टडी का भी एक प्रोटोकॉल है कि पहले आप वो इंट्रामस्कुलर लगाएंगे कैंसाइनो और सेकेंड डोज आप लगाएंगे नेजल। तो इसको बूस्टिंग के लिए अभी सेकेंड जनरेशन जो ऑफ वैक्सीन जो आ रही हैं, जो इस वक्त 13 के करीब हैं, जिसमें ज़्यादातर सब यूनिट वैक्सीन हैं एंड उनको इन्हांस किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, सब यूनिट वैक्सीन इतनी इम्यूनोजेनिक नहीं है लेकिन अभी जो इस वक्त टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है विद मैसेंजर RNA को मॉडिफाई किया जा रहा है ऑफ स्पाइक प्रोटीन दैट इट कॉजेज रेप्लिकेशन इन द बॉडी। तो अगर ये मैसेज चला गया जो एनिमल्स में देखा गया है, तो ये वैक्सीन आपकी सब यूनिट वैक्सीन होगी जो कि बड़ी सेफ कंसिडर होती है क्योंकि वायरस का एक हिस्सा ही है। दिस इज ए प्रोटेक्टिव थर्मोटॉलरेंट कि किस थर्मोटॉलरेंट आपकी पे जो RBD रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन का है वो क्योंकि इसमें एड्यूएंट फ्री होते हैं। आप ये देखेंगे कि वैक्सीन जो अगर आपकी स्टोरेज कंडीशन सही नहीं है या एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं है तो हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए ये देखें आपको बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर कितना चाहिए हर्ड इम्यूनिटी के लिए, और ये देखें यहाँ पे ऑन दिस वर्टिकल एक्सिस आपकी इम्यूनोजेनिसिटी का थ्रेशहोल्ड कितना होना चाहिए। H1N1 का आप ये देखें कि तकरीबन आप जब रिप्रोडक्शन नंबर आपका 25 था तो आपकी हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हुई। कोविड में हम ये समझते हैं कि और ये कैलकुलेशन है कि जब आपका 50% रिप्रोडक्शन नंबर हो जाएगा तो फिर हर्ड इम्यूनिटी आपकी क्रिएट होगी। सो यू नो दिस इज व्हाट द डेटा हियर जो हर्ड इम्यूनिटी कि आप कब इस वायरस से कब हमारी जान छूटेगी, और जो हमें ख्वाब नज़र आता है ड्रीम लाइक स्टेट 2019 से पहले कॉन्फ्रेंस करो, जखियाँ मारो, दुनिया लो, जो करो, ठीक है। अब जी कुछ नहीं, हाथ भी नहीं मिलाना जी, ये वो अच्छी बड़ी अच्छी आदतें भी छोड़नी पड़ी, तो वो कब लौटेगी। तो दिस इज ए प्रेडिक्टिव मॉडल, हर्ड इम्यूनिटी प्रेडिक्टिव मॉडल, और इसमें चीज़ ये है कि इट विल डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन। आपके पास एक टाइम विंडो है, अगर आपने इसमें नहीं किया तो इतनी म्यूटेशन हो जाएंगी कि आपकी वैक्सीन इनफेक्टिव होती जाएगी। सो दिस इज ए सो की चैलेंजेस आर वेरिएंट्स एंड म्यूटेशंस, जैसे मैंने पहले कहा हेजिटेंसी, वैक्सीन हेजिटेंसी, आईपॉस की अभी मैं स्टडी डिस्कस करता हूँ, अवर्जन टू साइड एडवर्स इवेंट्स, डिस्क्रिपेंसी बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, रेगुलेटरी अप्रूवल्स का बड़ा मसला है कि अभी रजिस्टर्ड ही नहीं है,
फेज़ 4 ट्रायल्स हमारे पास नहीं है। हर दवाई के सबसे अच्छी होता है फेज़ 4, जब वो मार्केट कर दी जाती है, करोड़ों लोगों को लग जाती है, कहते हैं यार इंसुलिन का तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, आधी दुनिया भी ना दी जुमान साहब को, तो फेज़ 4 ट्रायल ही नहीं है हमारे पास। तो दूसरा ये है कि जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन मैंने कहा है, डेंगू की एग्जाम्पल दिया आपको, तो वो भी की जाएगी। नेशनल लैंडस्केप ये है कि UHS इज द ओनली पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड ओनली यूनिवर्सिटी विच इज़ वर्किंग ऑन इट। गवर्नमेंट कहती है कि 70 मिलियन पीपल, 7 करोड़ लोगों को अक्टूबर तक लगा देंगे, जो मेरा नहीं ख्याल के पॉसिबल है इस वक्त। हम कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में भी बहुत काम कर रहे हैं, हमने फेज़ 1-2 ट्रायल काफ़ी किए। तो दिस इज़ व्हाट एडिटोरियल्स बहुत अल्हम्दुलिल्लाह लिखे। जर्नल ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन में मुझे कहा गया, इनवाइटेड एडिटोरियल लिखा मुझे मेरे भाई अजीज़ुर रहमान ने हुक्म दिया कि जी वैक्सीन पे एडिटोरियल लिखें, तो मैंने दिया, वो छप गया, वो आप ज़रूर देखें, ये आपको बड़ी मिलेंगी कॉपी है, उसमें ये सारा कुछ लिखा हुआ है। जो ये CHO है, इसमें हम 11,000 वॉलंटियर्स को लगा चुके हैं, और ये बहुत प्रॉमिसिंग हमें लग रही है कि आएगी। और ये चाइनीज़ हैमस्टर ओवरी पे बनी है, जैसे मैंने आपको कहा, और ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में काम करती है, रिसेप्टर्स पे। दिस इज़ ये हम इस वक्त इंटरेस्टिंग है कि हम 3 स्टडीज़ कर रहे हैं एक ही जगह पे, एक ही हॉल में। 3 टीमें हैं हमारी बच्चों की, कि ये कैंसाइनो की है, एनहुई की टीम है, और ये कैंसाइनो सेकेंड डोज है। जिनको कैंसाइनो पहली डोज हमसे लगी थी उनके लिए खुशखबरी है, शौकत जावेद साहब को लगी थी कि उनकी एक मुफ्त आ गई है, और सेकेंड डोज पे भी हम वॉलंटियरिंग फीस दे रहे हैं 2,500 रुपये। टिकट नहीं दे रहे कराची से आने का, तो इसलिए शौकत साहब आपकी डोज आ चुकी है। कॉम्बीवैक, ये आखिर में ये आपकी बड़ी मुझे सपोर्ट चाहिए। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कि ये देखें कि आप में से कितनों ने एक से ज़्यादा किस्म की वैक्सीन लगाई, बताएं। वो काफ़ी नहीं लगी। अब ये अभी तक WHO कहती है, और हम भी यही कहते हैं कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि मिक्स एंड मैचेस से, ठीक है, कैन बी हाँ, ठीक है। अब इस पे कोई ये एक स्टडी है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, स्पेन की स्टडी है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है, फेज़ 2 स्टडी है, जहाँ मिक्स एंड मैच किया गया एस्ट्राजेनेका और मैसेंजर RNA, कॉम्बैक स्टडी कहते हैं। तो इसमें ये रिजल्ट अभी क्योंकि ऑनगोइंग है, और अभी इंट्रोजेनस एडमिनिस्ट्रेशन थी बाय मॉडर्ना और नोवैक्स ये क्या है? ये वो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका जो भारत बना रही है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को भारत में, क्योंकि वो खुद बना रहे हैं, तो नोवावैक्स लेते हैं, तो उसका मिक्स करके मिक्स एंड मैच किया गया विद मॉडर्ना, तो इसका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन अपनी पॉपुलेशन में ये मैं शौकत जावेद साहब की टेंशन चाहूँगा कि क्योंकि इनके ज़रिए, और जर्नलिस्ट बैठे हैं, कटीसा बैठे हैं, बहुत सारे हमारे भाई जर्नलिस्ट, और हमारी स्कॉटलैंड की टीम बैठी है, गेट्स की टीम बैठी हैं, माशाल्लाह सब बहुत बड़े लोग बैठे हैं, और शहलाद साहब बैठे हैं सबसे बढ़ के। इसमें आई बेग यू फॉर दिस सपोर्ट। इसमें हम ये करने जा रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में, और हमने शुरू कर दिया कि हम ये एक लिंक आपको भेजेंगे, प्लीज़ आप हम अपनी PSIM की वेबसाइट पे भी लगाएंगे ये वाला लिंक। इस लिंक में अगर इसको मैं ज़रा खोल दूँ तो शायद सिग्नल आ रहा है, तो ये लिंक ये आ गया। इस ट्रायल को हम कह रहे हैं पोलीवैक ट्रायल, हम कहते हैं पोलीवैक ट्रायल, ठीक है, कि पोली मतलब मल्टीपल वैक्सीन। ये मैं आपको बोल नहीं करूँगा कि ये हमने क्या लिखा हुआ है, हम आपसे ये डाटा लेना चाहते हैं। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ये रिक्वायर्ड फील्ड्स हमने वाइट ला, ये आपका नाम आपकी मर्ज़ी है, आप ना दें हमें नहीं चाहिए। अगर आप
دیں گے بھی تو کانفیڈینشیلٹی کا ہم ایگریمنٹ کریں گے آپ سے آگے. اس کے بعد آپ کی ڈیٹ آف برتھ چاہیے, آپ کا فون نمبر چاہیے. اگر آپ ایک سے زیادہ آپ کے فون نمبر ہیں تو گرل فرینڈ کا نہ دے دیں, اپنے دیں, آپ کی مہربانی ہوئے گی. اب ہم اس کو تنگ کرتے رہیں گے تو فائدہ کوئی نہیں. فی الحال بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اس نے بہت پور میں کافی اس طرح کا کام کیا تو ای میل چاہیے ہمیں, کنٹری چاہیے, سٹی چاہیے, کیونکہ یہ گلوبل ٹرائل ہے. کیونکہ ایج چاہیے, آپ کی جینڈر چاہیے, پروفیشن چاہیے, آپ کے منتھلی انکم چاہیے. ہم کو انکم ٹیکس والوں کو بالکل نہیں دیں گے آپ کے. تو ایور ڈائگنوز ود کووڈ چاہیے, ہاؤ مینی ڈیز, مائلڈ ڈیزیز, یہ یس نو ہیں زیادہ. تو ڈو یو ہیو کوموربیڈیٹیز, ڈائبٹیز اینڈ تھنگز لائک دیٹ, ایور ویکسینیٹڈ, یس. اف فیمیل واز ویکسینیٹڈ تو پریگنینسی لیکٹیشن ٹیسٹ کیا گیا تھا کہ ایسے لگا دی گئی تھی. وچ برانڈ آپ کو لگی ہے, یہ آپ نے صرف اس کو کلک کرنا ہے. پھر آگے چلے جائیں گے, آخری ہے یہ, تو اس میں آپ کو یہ چاہیے ہمیں کہ آپ کو دوسری ویکسین کون سی لگی ہے. تو دس از امپورٹنٹ, پلیز سپورٹ اس دس. یہ ایک ریٹروسپیکٹو اسٹڈی ہے, ہم رجسٹری قائم کر رہے ہیں. ہم اس میں آلریڈی اس وقت تک کچھ 350 لوگ کر چکے ہیں. ناٹ جسٹ پاکستان, لوگوں نے باہر کے ملکوں میں بھی جنہوں نے ویکسین میچ کیا. ہم ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو لگے ہوئے 6 ہفتے ہو گیا 2 ویکسین میچ کیے ہوئے, آج آپ کی کیا ہے, بیمار ہیں نہیں ہیں, ابھی ہم نے کمپائل نہیں کیا ڈیٹا, بٹ سپورٹ اس سو دیٹ وی کین کم اپ ود ایویڈنس بیس پہ کرنا چاہیے. آئیپوس اپسوس اسٹڈی یونیسیف نے اسپانسر کی. یہ میرے خیال ہے شہزاد صاحب کو پتا ہوگا کیونکہ یہ یونیسیف کے بڑے کام صاحب ہیں. یہ اسٹڈی ہے ہیزیٹینسی, ویکسین ہیزیٹینسی کی ان پاکستان, اور یہ دیکھا گیا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ ہیزیٹینسی ہے, اور اس کی وجہ ہے کہ ہم اویئرنیس نہیں کر سکتے. تو یہ بریک تھرو انفیکشن کی اسٹڈی ہے. یہ پب میڈ سے آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انیشیل رپورٹ آف ڈیکریز SARS-CoV-2 viral load after inoculation with Pfizer BNT vaccine. یہ بریک تھرو کی اگین پوری جو میں نے آپ کو کہا کہ ڈینگی فنومینن آپ کی ہے, تو یہ بھی اسٹڈیز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً جو بریک تھرو کیسز ہیں اوور دی ٹائم, آپ نے ڈفرینٹ ویکسینس کے ساتھ نمبر آف بریک تھرو کیسز اوور دی ٹائم, اگر آپ نے 101 ملین لوگوں کو لگا دی تو وہ آپ کی بریک تھرو بہت کم ہوتی ہے. تو جتنے زیادہ لوگوں کو لگائیں, اگین یہی شو کرتی ہے کہ جو بریک تھرو آپ کی انفیکشن ہے, جب آپ ویکسینیشن کی آپ کی بڑھاتے ہیں اسپیڈ تو بریک تھرو آپ کا کم ہوتا ہے. جب ویکسینیشن کی اسپیڈ آپ کی سلو ہوتی ہے ان دس یلو, دین یو کین سی بریک تھرو کا اتنا چانس بڑھ جاتا ہے. سو آئی ول کنکلوڈ اینڈ دین تھینک یو ویری مچ فار یور اٹینشن بائی سیئنگ دیٹ اوبیسلی ہم ایک ایسے پیریڈ سے جا رہے ہیں, نہ اپنی زندگی میں پہلے اس پیریڈ میں گئے, نہ آئندہ اللہ نہ کرے کبھی جائیں. تو بہت سارے اس وقت ہمیں اپرچونیٹیز بھی ملی ہوئی ہیں سائنٹسٹ جو ہم کر سکتے ہیں. تو ہمیں کراس کلچرل سائنٹیفک اینڈ کمرشل کولیبریشنس کی بہت ضرورت ہے, اینڈ دیٹ از واٹ PSIM is striving to do. ویکسین ڈیولپمنٹ اینڈ میس ویکسینیشن, ایکوٹیبل اس کی ڈسٹریبیوشن کین اونلی ایریڈیکیٹ دس پینڈیمک. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہائی رسک آپ کی اکنامک کاسٹ میں نے آپ کو بتا دی کہ بہت زیادہ ہوتی ہے اگر یہ میوٹیٹنگ وائرسز آر اے چیلنج ڈیفینیٹلی, اینڈ اس کا حل یہی ہے کہ ہم اس وائرس کو جلدی ایریڈیکیٹ کر دیں بجائے دیر اس کو زیادہ چانس دیں. سو انفیکشن کین اگین بیکم پینڈیمک, دیٹ از امپورٹنٹ. سو کمیونٹی لیول امیونٹی از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. These are the references جس میں میرے اپنے بھی کافی ہیں اور کافی
سو آئی اینڈ بائی سیئنگ کہ فیوچر میں پریڈکشن یہ ہے اگلے 20 سال میں کہ اگر 10 ملین لوگ مرنے ہیں ان 1 ایئر کسی چیز سے تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی میزائل. تو ہم کیوں نیوکلیئر ویپنس پہ اتنا پیسہ لگا رہے ہیں, کیوں اپنی اس پہ نئے سے نیا تیز میزائل گوہری میزائل بنانا, کیونکہ مارنا تو بیکٹیریا یا وائرس نہیں ہے اتنے لوگ. تو اگر اچھے لیڈرز نے واقعہ ہی ان کا مقصد یہ ہے کہ ان کے لوگ بچیں تو وہ پھر ان کو اپنے ہیلتھ سسٹمز پہ انویسٹ کرنا پڑے گا, ریسرچ پہ کرنا پڑے گا.